अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुमा मुबारक टू एवरीबॉडी जी। आई होप कि आपके लिए ये दिन और ये वीकेंड बड़ा बेहतरीन हो। वैसे मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ, कई लोग कहते हैं कि जी सिद्रा कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एटलीस्ट दिन की शुरुआत इस इंटेंशन, इस आइडिया के साथ की जाए कि ग्रेट थिंग्स विल हैपन। वो कहते हैं ना कि योर इमेजिनेशन कैन आइदर वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। आपने डिसाइड करना है कि आप अपने ख्यालों में अपनी जो स्टोरी है उसके हीरो हैं या साइड कैरेक्टर हैं या बेचारे हीरो हैं। अपनी स्टोरी को जितना जल्दी टर्न अराउंड करेंगे, इन फीलिंग्स को जितना जल्दी पॉजिटिव करेंगे, यू विल गेट आउट ऑफ इट। एंड समटाइम्स इट्स नॉट ईजी। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है या आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं क्योंकि चेंज आपको नजर नहीं आ रहा, जो चीजें आप करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स आ रहे हैं, तो आपका दिल चाहता है क्योंकि हाउ डू आई टर्न दिस अराउंड। ऑनेस्टली मैंने जितने कोचेस के साथ काम किया है, जितने लोगों से खुद काउंसलिंग ली है इस बारे में, उनका कहना है कि जी जब आप उस स्टेज पे होते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू टर्न इट अराउंड। तो आपको उस वक्त थोड़ा सा उसी फीलिंग में, चाहे अगर गुस्सा है तो गुस्से में ही लीन इन करना चाहिए, फेक पॉजिटिविटी की तरफ ना जाएं। एक्चुअली यू जस्ट नीड टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। सो वट एवर इट इज, इट्स कमिंग अप टू बी हील्ड। उसको रिकग्नाइज कीजिए लेकिन उसकी आदत ना बनाइए। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने यूएन की एक खुसूसी जो गेट टुगेदर थी उसके अंदर खुसूसी खिताब किया है। दिस वाज ऑल अबाउट कोरोना। उसमें बड़ी अहम पैगामात उन्होंने दिए। खास तौर पे उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पूरी दुनिया को मुत्तफिका तौर पे जिसका सामना है वो यकीनन कोरोना वायरस है। पाकिस्तान के एग्जाम्पल से और दूसरे ऐसे ममालिक जहां पे सूरत हाल कदरे बेहतर है, लोग क्या सीख सकते हैं, ममालिक क्या सीख सकते हैं। और इस वक्त जहां पे हम ये कहते हैं कि पूरी ही आबादी वल्नरेबल होती है, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला तबका है, उसका ख्याल कैसे रखा जा सकता है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी जनाब, 10 नकाती एजेंडा जिसमें हमारी तरफ से सजेशंस के खास तौर पे एक डेवलपिंग कंट्री, एक लार्ज पॉपुलेशन कंट्री को जो दरपेश मसाइल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन ये वो सपोर्ट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक से कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए मांगी जा रही है। लेकिन जब अपने ही लोग इस पे कान ना धरें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है पहले आप वो तो कर लें जो आपका लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। आपके अपने मुल्क में कंसेंसस नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि तेजी आ रही है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा नंबर्स है मुतासरीन का, और इसी हवाले से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इस सूरत हाल का जायजा लेते हुए, उसका नोटिस लेते हुए उलमा इकराम के साथ मिलकर आज तमाम तर लोगों से एक दफा फिर अपील की है कि वो कोविड-19 के SOPs को फॉलो करें। उलमा इकराम ने भी आज के दिन को प्रेसिडेंट साहब की कॉल पे एक यौम दुआ के तौर पे मनाने का फैसला किया है। जैसे पहले हमने अल्लाह ताला से रुजू किया कि इस आफत से हमें छुटकारा हासिल हो, इसी तरह एक दफा फिर हम देखते हैं कि आज के दिन खुसूसी दुआएं की जाएंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं जी प्रोग्राम में, आपको ये बताते चलें कि आज के दिन जहां जहां जुम्मे के इज्तिमात होंगे, एक तो खुसूसी दुआएं करनी है और आने वाला पूरा हफ्ता SOPs की अवेयरनेस को ज्यादा तेजी से लोगों तक पहुंचाने का हफ्ता है। एक और चीज जो जाहिर सी बात है हमारे सेहत और तालीम से रिलेटेड है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तालीम के हवाले से एक नई चीज आपने सुनी होगी कि HEC ने एक नया डिसीजन लिया है कि जो 2 साल की ग्रेजुएशंस होती थी, यानी आपने बैचलर्स, BA है, BCom है, BSc है, अगर 2 साल में कंप्लीट किया है तो उसमें क्रेडिट आवर्स काफी नहीं है और उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा उन तमाम डिग्रीज को, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो 2018 के बाद हैं। यानी अब आपके पास चांस है कि आप 2020 से आगे इसको ले चलें। आइए सबसे पहले इस नए डिसीजन के ऊपर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद HEC के इस ऑफिशियल से मजीद मालूमात के लिए बात भी करेंगे। बड़ा अहम नुक्ता है जी, आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो 16 साल की जब आपकी एजुकेशन खत्म होती है तब आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं। यानी आपने 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया होता है, उससे पहले मेट्रिकुलेशन या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है वो 12 साल पे मुहित होता है। तो ऑल टुगेदर आपकी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए एक ग्रेजुएट कहलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स राइज हैं। ये 2 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स आपको 14 साल
سال کی ایجوکیشن کے بعد ایک گریجویٹ قرار دے دیتے ہیں. HEC کافی عرصے سے اس کے بارے میں تنبیہات کر رہی ہے اور اب فائنلی یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی 2 سال کی ڈگری پروگرام میں 2018 کے بعد ایڈمیشن لیں گے, دیز ڈگریز ول ناٹ بی ریکگنائزڈ ایز اے گریجویشن ڈگری بائی دی HEC. اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار گیلانی صاحب. آپ پروگرام اسپیشلسٹ ہیں ایٹ دی HEC. خیر مقدم کرتے ہیں اس بہت ہی اہم فیصلے کا. ذوالفقار صاحب, اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز ہمیں بتائیے کہ بار بار تنبیہات کے باوجود, لیٹرز اور کمیونیکیشن کے باوجود HEC کی طرف سے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور دوسری کچھ سیمی پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, انہوں نے ان 2 سالہ پروگرامز کو جاری کیوں رکھا؟ جی دیکھیں, ایسا ہے کہ پہلے تو میں آئی تھنک سم کلیئرٹی از نیڈیڈ. یہ 2 سال کی ڈگری ختم نہیں کی گئی, BA BSc کی ڈگری ختم کی گئی. ابھی میں مطلب تو دیر آر 2 ڈگریز, ایک 14 سال کے بعد جسے ابھی ہم ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں, اور ایک 16 سال کے بعد جسے انڈر گریجویٹ یا بیچلر آف اسٹڈیز کی ڈگری کہا جاتا ہے. تو HEC کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں اور باقی جو ان کی انٹیمیشنز ہیں وہ یونیورسٹیوں کو یہ تھیں کہ یہ کالجوں میں جو BA BSc کی ڈگری تھی, یہ BA BSc کی ڈگری کا نام بدلے گا. فی الحال اس کا نام ہم نے ایسوسیٹ ڈگری کر دیا. صحیح. تو بڑی بات یہ ہے, لیکن اس ایسوسیٹ ڈگری کا جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے یا اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اسے ٹوٹلی تبدیل کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ جو وہ جسے BA یا BSc کہتے تھے اس میں اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی. بچے جو وہ تعلیم کرتے تھے وہ زیادہ ان کو علم یا ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی پراپرلی ڈیولپ نہیں. تھوڑا سا اور مجھے اس کو واضح کیجیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ BA BSc کو ایسوسیٹ ڈگریز کہا جائے گا, اس کا کریکولم بدلے گا اور کیونکہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی, اپ لیول کرنے کی ضرورت ہے, وہ کی جائے گی. اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی اس وقت 2018 کے بعد اگر کسی شخص سے کسی 2 سالہ پروگرام, خاص طور پہ BA BSc کے پروگرام میں لیا ہوا ہے جس کو اب آپ ایسوسیٹ ڈگری کہہ رہے ہیں, تو وہ گریجویٹ کہلائے گا یا اس کو مزید اس کو 2 سال بلڈ اپ کرنا پڑے گا before they can graduate؟ جی, if they want, اگر وہ ایک انڈر گریجویٹ ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں 2 سال اور پڑھنا پڑے گا. صحیح. لیکن اگر وہ اور آگے پڑھ نہیں سکتے یا نہیں پڑھنا چاہتے تو 2 سال کے بعد بھی ان کو ڈگری ملے گی. صحیح. ہم نے یہ کہا کہ 2020 تک تو ان کو BA BSc ملے گی, لیکن اس کے بعد جو ہوگی اس کا نام ایسوسیٹ ڈگری ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی کلیئر کہ یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے پڑھ لیا ہے اور 2 سال کے بعد ان کا کوئی ایگزٹ کا پاسبلٹی نہیں. ان کی ایگزٹ بالکل پاسبل ہوگی, لیکن اسے کہا دے ول ایگزٹ, یہ 2020 میں جو ایگزٹ کریں گے my question would be کہ why are you keeping an exit door؟ اگر دیکھیں یہیں سے مغالطہ آرائی شروع ہوتی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے, مختلف مسائل ہیں, ان کے پاس ہو سکتا ہے بھی آپ کو یونیورسٹی سائٹ پہ ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے مسائل آ رہے ہوں, لیکن ایک آلریڈی ایک ایسا سسٹم جس میں بڑے فٹرڈ نظام رائج ہیں, جہاں پہ 2 سال کی بھی ڈگری ہے اور اس کے بعد ٹیکنیکل بورڈز بھی ہیں, آپ مزید ایک ایسوسیٹ ڈگری کیوں آفر کر رہے ہیں؟ یا تو آپ اس کو 4 سال کا پروگرام بنائیں یا ختم کر دیں. یہ ٹیمپرری فیز ہے یا اس کو کرنے کی منطق کیا ہے؟ کمپلیٹ ریالٹیز یہ ہیں جی. آئی ڈونٹ نو میں کس سے بات کر رہا ہوں, لیکن ہیئر از دی کمپلیٹ ریالٹی کہ ہمارے ملک میں تقریباً 4000 سے زیادہ جنہیں ہم کالج کہتے ہیں, کالجز ہیں جس میں which are affiliated with universities. ان کالجز میں ٹریڈیشنلی 11ویں 12ویں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ایئر 13 اور 14 کی بھی تعلیم دی, جسے BA BSc کہتے ہیں. ابھی اس میں بہت سارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے تھے پہلے بھی, تو and we do not have the faculty capacity and the infrastructure کہ ان تمام کو اپ گریڈ کر کے 4 ایئر پہ پروموٹ کریں. 2014 تقریباً یونیورسٹیاں ہیں, ان میں 4 سالہ پروگرام آفر کر رہے ہیں.
بہت سارے کالجوں نے بھی 4 سالہ پروگرام بھی آفر کرنا شروع کر دیا ہے. سو ہم ڈپرائیو نہیں کرنا چاہتے. آپ ڈپرائیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ آپ کا ٹیمپرری اور فیز ان والا فیز ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو پورے کے پورے نظام کو آپ کب تک اپ گریڈ کر پائیں گے؟ یعنی ایسوسیٹ ڈگریز کو فیز آؤٹ کرنے کا آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ کب تک رائج رہے گا؟ دیکھیں ایک بات میری سنیں، انٹرنیشنل پریکٹسز میں دیر آر 2 year ڈگریز، ان پہ مختلف نام ہیں. یعنی کہ گریڈ 12 کے بعد 2 سال کے بعد بھی ڈگریز کمیونٹی کالجز میں پڑھائی جاتے ہیں. یہ وہ مطلب ہے کہ ہم یہ بالکل قدغن نہیں لگانا چاہتے کہ جو 16 سال نہ پڑھے تو اسے کچھ بھی نہ ملے. لیکن many universities and many colleges are upgrading themselves. یہ ہمارا کام in a sense نہیں ہے. وہ اپنی یونیورسٹیاں جو ہے، ہمارا کام تو ہے پالیسی ڈیولپ کرنا اور پالیسی کو ان یونیورسٹیوں کو ریگولیٹ کرنا. پروونشل گورنمنٹ فار ایگزامپل KP گورنمنٹ نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے تمام جو کالج ہیں افیلیٹڈ کالجز جو ہیں ان میں یہ 16 سال کی ڈگری آفر کی جائے گی. وہ اگر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ اسے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن مطلب ہے کہ یہ آل اور نتھنگ کا اپروچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری اپروچ یہ ہے کہ کچھ بچے بچیاں ایسے ہیں. بس ذوالفقار صاحب، یو آر ڈیولپنگ اے مکس رائٹ ناؤ. دیکھیں آپ کی بات میں 100% اگری کرتی ہوں کہ دنیا بھر میں کئی طرح کے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں. 2 سال کے پروگرامز بھی ہیں، 4 سال کے. لیکن جہاں آپ نے خود اشارہ کیا کہ دس از اباؤٹ نیشنل پالیسی میکنگ، تو جب آپ اس ملک کے 70% نوجوانوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں آپ کس روش میں یا کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ انکریج کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو 4 سال کی ڈگری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ نے خود فرمایا ابھی کہ یہ 2 سال کے پروگرامز اس لیول کے نہیں ہیں، دے نیڈ اپ گریڈنگ اینی ویز. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چلیں اس وقت تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کے پاس زمینی حقائق ہیں، آپ سارے سسٹم کو ایک ساتھ اپ گریڈ نہیں کر سکتے، بٹ پالیسیز تو اگلی دہائیوں کے لیے، 10 سالوں کے لیے، 15 سال کے لیے بنائی جاتی ہے. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد کیا پاکستان میں زیادہ تر نوجوان 4 سالہ پروگرام کریں گے؟ کتنا مکس آپ نے اس کے اندر رکھا ہے ایسوسیٹ ڈگریز کا؟ انرولمنٹ ریٹ کو آپ کیسے اوپر لے کے جائیں گے؟ اس کے لیے کیا پالیسیز ہیں HEC کی؟ جی دیکھیں، آئی تھنک دیز آر امپورٹنٹ کوشچن جو آپ پوچھ رہی ہیں. ریالٹی یہ ہے، لیکن دیز آر سم واٹ آؤٹ سائڈ HEC کی جو ڈومین ہے نا. دیکھیں ابھی انرولمنٹس کتنی ہوتی ہیں، یونیورسٹیاں کتنی ہوتی ہیں، یہ ایکچولی پروونشل میٹرز ہیں. We do try to keep a check کہ faculty student ratio. لیکن آپ کی طرف سے کوئی تو ڈائریکٹو ہوگا نا، آپ چاہتے ہیں دیکھیں ساری جو ہماری طرف سے ہماری جو ویژن ہے، if I can say so، جو ویژن سمپل سا ہے، ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 16 سال کی ڈگری ہو، یہ اب بھی 16 سال کی ڈگری کر رہے ہیں لوگ، لیکن we think it needs to be strengthened. اس کو بہت زیادہ تقویت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم نے پورا کریکولم فریم ورک وغیرہ بنا لیا ہے. وہ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بٹ آئی سی نو کلیئر انسینٹو. آپ ایک دوہرے نظام کو مزید تقویت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، زمینی حقائق ہمارے پاس ہیں، لیکن فیز آؤٹ کرنے کا پلان آپ کی طرف سے آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ 2017 سے آنورڈز جب آپ بار بار کالجز کو کہتے رہے کہ وہ اپنے پروگرام کو 4 سال کا کر لیں، ان کو کوئی کلیئر انسینٹو نظر نہیں آتا. ابھی بھی آپ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی لوگوں کو دیتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ سے اگر آپ کہیں گے کہ 2 سال ورسز 4 سال، وہ اپنے 2 سال بچانا چاہے گا. سو دیر ہیز ٹو بی اے کلیئر انسینٹو کہ لوگ 4 سال کی ڈگری کیوں کریں، اور آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ انرولمنٹ کو کیسے بڑھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ہمیشہ ایک پنگ پونگ بال بنی رہتی ہے کہ جی فلانے جو ہمارے ڈیسیجنز ہیں وہ صوبائی بنیاد پہ دینے ہیں. آپ کی طرف سے ایک اوور آرچنگ پالیسی آنی چاہیے وتھ کلیئرٹی، جو انفارچونیٹلی ابھی کلیئرٹی کا فقدان ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کر دیا ہے. بات کی جا رہی ہے ایک بہت ہی اہم ڈوسیئر کے، جو کہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ایٹ دا UN نے پریزنٹ کیا بفور دا جنرل اسمبلی، بفور دا UN، کہ کس طرح بھارت تھرو آؤٹ جتنے LOC پہ اشتعال انگیزی ہے، مختلف صورتحال ہے، جو شواہد ملتے ہیں اس کے انوالومنٹ کے، پاکستان میں انسٹیبلٹی کو، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو فروغ دینے پہ
اس پہ باقاعدہ پہلی دفعہ ایک ریسرچ بیسڈ ڈوسیئر فارورڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ اور پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جی جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلی دفعہ پاکستان نے یہ شواہد دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیے ہیں. پہلے بات ہوتی رہتی تھی اشاروں میں کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی، یہ انتہا پسندی امپورٹڈ ہے، یہ باقاعدہ انسٹیگیٹ کی جا رہی ہے، لیکن اب اس کے تانے بانے جوڑ کے باقاعدہ اس پہ ثبوت و شواہد جمع کر کے انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اوفینسو ڈپلومیسی کی ضرورت، یعنی ایسا لگتا ہے بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. حارث صاحب کیا کہیں گے؟ ان کاوشوں کی ضرورت اب تو ناگزیر ہو گئی تھی، لیکن پہلے کیا قباحت تھی کہ ہم اس طرح اس کو لے کر آگے نہیں بڑھتے تھے؟ I think Chitra basically بات یہ must understand کہ پہلے گورنمنٹ کی اتنا ویو کو ہوتی تھی اور وہ بالکل جیسے لے کے چلنا چاہیے تھا پاکستان کے مفاد میں، وہ ایکٹیویٹی نہیں رہی تھی. صحیح. فرسٹ ٹائم کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا اسٹرانگ سٹیپ کیا 5 اگست کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہماری آئی ایس اے کو بھی مسٹ بی لاٹ آف کریڈٹ، اسی لیے دنیا میں ان کو نمبر 1 مانا جاتا ہے کہ کس خوش اسلوبی سے انہوں نے تمام ریکارڈ 2+2 جس میں ان کی وائس ریکارڈنگ، پیسہ کیسے آ رہا ہے، کون سے لوگ انوالو ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے بتا دیا کہ کابل کی طرف سے انڈیا راؤ کس طریقے سے تحریک طالبان مل کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، سب اس کو دے دیے. اب اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی فارن منسٹر کی بڑی اچھی پریس بریفنگ ہوئی، اور پھر جو کل انٹرویو ہوا ہے یہ انہوں نے بڑا کلیئر پاکستان کا سٹانس بتا دیا ہے کہ فوج کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے، فورن آفس کس طریقے سے اس ڈوزر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، پلانڈ آپریشن کے ساتھ، ڈپلومیٹک آفینسو کے ساتھ، تاکہ P5 کے 5 ممالک کو جو ہے وہ انہوں نے فارن منسٹر نے خود بریفنگ دی ہے، ان کو ڈوزر بھی دیے ہیں، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کو بھی پیپر دے دیا گیا ڈوزر. بٹ ہیئر تھنگ شوڈ ناٹ اسٹاپ. اور سب سے بڑھ کر یہ بریگیڈیئر صاحب if I may add to what you've just said، یہ صرف بھارت اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. being 2 nuclear powers اور پاکستان کے خلاف یہ جو زہر اگلتے رہتے ہیں، جس طرح کی کارروائیاں یہ کر رہے ہیں، اور اب یہ پنجے گاڑ چکے ہیں، یعنی تمام جو شواہد موجود ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بڑی کارروائی کی طرف یہ نشاندہی کر رہی ہے، ایک بڑا اوفینسو انڈیا لانچ کرنے جا رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف 2 ممالک نہیں بلکہ پورے خطے کی سلامتی کی سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ P5 کے پاس جب یہ بریفنگ پہنچی، یہ ڈوسیئر پہنچا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ان سے ایز اے رسپانس؟ دیکھیں، میں آئی ڈونٹ مچ ایکسپیکٹ کرتا کہ بہت زیادہ رسپانس ہوگا انلیس ہم اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کریں. صحیح. ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ فورن منسٹر کو خود پرسنلی ان ملکوں کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جہاں پہ 10 نان پرماننٹ ممبرس ہیں، دے میٹرز اے لاٹ. ان 10 نان پرماننٹ ممبرس کو بھی بریف کیا جائے. ہماری کشمیر کمیٹی ہے، پھر وہاں پر ڈائسپورا جتنا ہے وہاں پر کشمیریوں کا، پاکستان کا، مسلمانوں کا، وہ وہاں پر بتایا جائے، اور سب کو ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ سے بتایا جائے کہ اس کے اثرات جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ انڈیا کی ان حرکات سے اس خطے کو دنیا کو کتنا بڑا خطرہ ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. پاکستان کو چاہیے کہ یہ ریلائز بتائے کہ 2 کنٹریز، نیوکلیر کنٹریز، اسٹینڈنگ آئی بال ٹو آئی بال. اور اگر خدا نخواستہ لڑائی ہوتی جیسے انڈیا انسٹیگیٹ پاکستان کو کر رہا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں فلیگ آپریشن کریں گے، کبھی کہتا ہے سرجیکل اسٹرائک کریں گے، پھر لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کرتا ہے، پرابلم کریٹ کرتا ہے کشمیری مسلمانوں کے لیے. تو اس سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جب لڑائی ہوگی تو لڑائی کے ڈائنامکس کی تو نہیں پتا ہوتے. یہ آگ اگر اس خطے میں لگے گی تو یہ صرف اس خطے پہ محدود نہیں رہے گی. بالکل. اس سے دنیا پر اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب، اس میں چاہوں گی کہ آپ مزید ہمیں یہ بھی بتائیے کہ بھارت کی یہ جو منصوبہ بندی رہی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم سارک ممالک سے کٹے ہوئے ہیں. ساؤتھ ایشیا سے ہمارا وہ لنکیج نہیں ہے، چاہے ہم شری لنکا کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، جو بھارت خود اثر و رسوخ اس ایریا میں رکھتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں نئی الائنسز فارمولیٹ ہو رہی ہیں. ہم پریکٹیکلی اس وقت لگ رہا ہے کہ کافی اچھے تعلقات پاکستان کے نظر نہیں آ رہے بہت سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ. یہ معاملہ آپ آگے بڑھتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز وی آر ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، اس وقت ہم تھوڑی سی آئسولیشن کی سی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. کیا آپ اس نقطے سے اگری کرتے ہیں؟ لیکن اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک نئی آپ نے دیکھا کہ گیم چینج ہو رہی ہے، اسرائیل کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جی. 3-4 ممالک نے ایکسپٹ کر بھی لیا، سعودی عرب آئی تھنک ان دا لائن، اور ان کے ٹیسٹ اپروول سے وہاں اس کو ایکسپٹ کیا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں we have to keep pursuing our policy. engaged with others. یہ اس وقت جس طرح انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان OIC سے دور ہو گیا, OIC سے ہو گیا, لیکن آئی تھنک یہ جو 2 ریزولوشن آئے ہیں نا, اس سے لگا کہ پاکستان از بیک آن دا ٹریک, جس میں کشمیر کے بہت اسٹرانگ ریزولوشن آیا ہے OIC میں. پھر اسلام فوبیا کا جو پرائم منسٹر پاکستان کی ویژن تھی, وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک ریزولوشن نکالا ہے کہ اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے, بتانا چاہیے دنیا کو کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. لیکن ہمیں جب تک ہم خود ایز اے نیوکلیر کنٹری بہیو نہیں کریں گے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی ایز اے نیوکلیر کنٹری بہیو ہی نہیں کیا. وی آر اے ویری امپورٹنٹ اسلامک نیوکلیر کنٹری. وی آر لوکیٹڈ آن ویری اسٹرانگ اسٹریٹجک لوکیشن. پھر سی پیک جو ہے نا, اس کو اگر ہم نے جس طرح DGSP نے کہا کہ 2 ڈویژن ہم نے ریز کیے ہیں, اس کو ہم نے ہر حالت میں آپریشنلائز کرنا ہے. ہم نے اکنامک ترقی کرنی. جب تک آپ اکنامک ترقی نہیں کریں گے, آپ کی دنیا کے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی سی پیک کے اندر, اور پھر جب لوگوں کے انٹرسٹ ملکوں کے ہو جائیں گے, دین دے ول پش انڈیا کہ اس کو نارملائز کرو. وی کانٹ افورڈ. لیکن اس وقت اگر مشرق وسطیٰ کی میں بات کروں, جو آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ نئی الائنسز ہیں, وہاں پہ بھارت ورسز پاکستان, اگر دونوں کے اثر و رسوخ کو اس وقت آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ انڈیا کے تو اسرائیل سے بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں. آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ وہ اس خام خیالی میں ہے کہ OIC سے بھی پاکستان کے تعلقات تھوڑی بری نہج پہ پہنچے ہیں. UAE, آپ دیکھیں بھارت میں سب سے زیادہ اس وقت COVID-19 کے کیسز ہیں. 11 ممالک جن کے ساتھ وہ اپنے ہوائی رابطے اور لوگوں کی آمد و رفت کو منقطع کر رہا ہے, اس میں بھارت کا نام کہیں نہیں ہے. یہ سارے معاملات کیسے سلجھیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں, اس میں وہی بات جو میں کہہ رہا تھا, ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی, UAE کا انڈیا کے ساتھ جو بزنس ہے $70 بلین کا, سعودی عرب کے ساتھ تقریباً $30 to $40 بلین کا. دین جب نئی لائنسز آ رہی ہیں, اسرائیل دبئی میں آ رہا ہے, تو دیکھیں ان کو کس سے اب لنکیج رکھنے کی ضرورت ہے. دے آر مور کنسرن ٹو ہیو ود انڈیا, بیکاز انڈیا, اسرائیل, امریکہ, یہ ساری ایک لنک چین بن رہی ہے. اٹس نئی الائنس, نئے بزنس انٹرسٹ, اور آپ اس حساب سے جو ہمارا اپنا ایک تھوڑا سا ویک پوائنٹ بھی رہا کہ ہماری پہلے بہت اتنی اسٹرانگ ڈپلومیسی نہیں تھی, اور اب اس وقت ایک خدا کا شکر یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. دنیا میں عمران خان کو, ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کو, لوگ ایک ویژن لیڈر لینے لگے, ان کی بات کو سنا جاتا ہے. تو ہمیں وہ بہت ایڈوانٹیجز ہو گئے اس وقت جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھے. جب تک آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہوگی, کرپٹ نہیں ہوگی, اس کو کوئی نشان نہیں ہوگا, ملک کے مفادات میں فیصلے کرے گی, تو ورلڈ لیڈرز اور دوسرے ملک آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ بڑا اہم قدم ہے جو پاک آیا ہے. اوفینسو ڈپلومیسی از نیڈڈ رائٹ ناؤ. یہ صرف اور صرف ہماری اپنی بقا کی جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ پورے خطے کی سالمیت کا معاملہ ہے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ہم ایک دکھتی رگ معاشرے کی اس پہ بات کرنا چاہیں گے. سوشل میڈیا پہ ویسے تو بہت ساری کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن عام طور پہ لوگوں کا جو اوپینین سیکشن ہے, اوپینین ہم آئیڈیاز کے بارے میں, ایونٹس کے بارے میں کم دیتے ہیں, بلکہ لوگوں پہ اپنی رائے زیادہ قائم کرتے ہیں. خصوصاً بات کرنا چاہیں گے ہمارے پبلک فگرز کے بارے میں, چاہے سیاستدان ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, اسپورٹس سٹارز ہوں, ایکٹرز, سنگرز. ان سب کی ذاتی زندگی میں, ان کی پروفیشنل ورک کے علاوہ لوگوں کا انٹرسٹ بہت ہوتا ہے. اینڈ آف کورس اس میں پھر اسپاٹ لائٹ میں آ جاتی ہے ان کی ازدواجی زندگی بھی, ان کی میرڈ لائف, ان کی فیملی لائف. کیا یہ صحیح ہے, اینڈ ویئر شوڈ دا باؤنڈری بی, بیکاز کیا اس کی وجہ سے ان کی شادی کے اوپر ان نیسیسری پریشر پڑتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے. آپ ضرور اس پہ کال کر کے ہمیں بتائیے بھی کہ آپ کے فیوریٹ سٹارز کی پرسنل لائف میں, ٹھیک ہے آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن جس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں, جس طرح کی ججمنٹ ہوتی ہے, دیر سو مینی پبلک فگرز جن کے اسپاؤزز کو اس بات پہ جج کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے خوبصورت ہیں, بڑے دلکش نظر آنے والے لوگ ہیں, ان کا جوڑ کچھ بیٹھتا نہیں ہے, ان کی بیوی یا ان کے شوہر اتنے حسین نہیں ہیں. پھر دوسری طرف ان کی ایک ایک چیز پہ بات کی جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر علیحدگی ہو جائے تو پرانے قصے سے لے کے پرانے انٹرویوز تک کہ پہلے آپ کیا کہتے تھے, وجہ کیا بنی, کیا کوئی تیسرا شخص ہے جو اس کی وجہ بنا, ان سب چیزوں پہ بات کرنے سے ہم بالکل نہیں ہچکچاتے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آج زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. شروعات کرتی ہوں جی اسلام
اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وجیہ ظفر. ذرا نفسیات کیا کہتی ہے, اپنے مسائل کو چھوڑ کے دوسرے کے مسئلے پہ کیوں ہماری اتنی نظر ہوتی ہے, ان سے بات کریں گے. پھر ہمارے ساتھ جی موجود ہیں سینئر میچ میکنگ ایکسپرٹ رخسار تہماس. ان سے پوچھیں گے کہ پبلک فگرز جب بیچارے اگر اپنی پسند کی نہیں ان کے روٹ سے شادی کرنا چاہیں تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. جن ستاروں کے ہم بڑے پرستار ہیں, کیا جب ان کا باقاعدہ رشتہ ڈھونڈنے کی باری آتی ہے تو لوگ ان کو اپنی فیملی میں اسی طرح ویلکم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سٹگماز بھی اٹیچڈ ہیں. اینڈ پھر آف کورس کراچی اسٹوڈیو میں آتے ہیں ماہر قانون سینئر وکیل ہیں جی ہمارے ساتھ موجود خواجہ نوید صاحب. بہت شکریہ خواجہ صاحب بھی آپ کے ہونے کا یہاں پہ. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, ویری سینئر ڈائریکٹر اگین ہیز اسپینٹ مینی ایئرز ان شو بزنس. بہت سارے آپ کے فیوریٹ اسٹارس کو بھی پرسنلی جانتے ہیں اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ججمنٹل پیپل کین بی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن مرزا صاحب. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. سب سے پہلے اگر رخسار اسی بات سے شروعات کروں کہ اپنی پسند کی نہیں ارینج میرج کا روٹ اگر کوئی پبلک فگر پبلک سیلیبریٹی لینا چاہے تو کیا لوگوں کا ری ایکشن ہوتا ہے, کیا لوگ ان سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سدرا, ڈیفینیٹلی میں تو اسٹارٹ ساری کنورزیشن کا یہاں سے کروں گی کہ اف یو ٹیک چوائسز یو میک پرائسز. یس. تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بھی ایسی پرسنالٹیز, نون پرسنالٹیز ہمارے پینل پہ آتی ہیں shadi.pk پہ, اور ججمنٹ کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں بالکل ان کو فیس کرنی پڑتی ہے. جی, خاص طور پہ میڈیا والے. میں پوچھنا چاہوں گی اتنی ینگ ماشاءاللہ خوبصورت ٹیلنٹڈ ہمارے یہاں جو شوبز سٹارز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ایکٹریسز ہیں, جب آپ اگر ان کی بات کسی سے کریں تو لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ رد عمل آتا ہے کہ نہیں جی میڈیا والے نہیں, یا کیا شادی کے بعد کام چھوڑ دیں گے. یہ کیوں ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں تاثر ہے؟ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. ایکچولی ہمارے سوسائٹی میں عورت کو کنٹرول کرنے کا ایسپیکٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کا بعد میں آتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جب یہ کنٹرولنگ رخسار کی آڈیو لنک میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, ویل کنیکٹ ود ہر اگین. محسن بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان بہت سارے ینگ ایکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ فینومینا سوشل میڈیا کا بڑا نیا ہے. اگر کسی کی کوئی پسندیدگی ہوتی بھی ہے آج کل پیپل آر ویری پبلک اباؤٹ اٹ, اس کو دے شو اٹ آف ایون بفور گیٹنگ فارملی انگیجڈ اور میرڈ. کیا آپ کو لگتا ہے یہ وجہ بنتی ہے پھر لیٹر آن ٹرولنگ کی, پبلک انٹرسٹ کی اور پبلک ناراضگی کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آج کے ٹائم میں ان 2020 میڈیا اور دنیا کی اور پروفیشن الگ نہیں رہے. صحیح. ہم انٹرنیٹ کے دور میں آ گئے اور ہم بہت ہائر ایجوکیشن میں چلے گئے. وہ جو شوبز پہلے تھا وہ اب ویسا نہیں ہے. اب شوبز بھی ایک اور کسی اور فیلڈ کی طرح ایک فیلڈ ہے, ایک بزنس ہے, تو وہ الگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پبلک فگرز ہیں یہ پبلک فگرز ہیں, پبلک پراپرٹی نہیں ہے. جی. تو ان کی زندگی بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک عام آدمی کی ہوتی ہے. ان کی فیملیز بھی ویسے ہی ہیں, ان کے فیملی ایشوز بھی ویسے ہی ہیں, ان کے رشتے بھی ویسے ہی ہیں, ناطے بھی ویسے ہی ہیں. ان کے مزاج میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آ سکتا ہے. یعنی ٹی وی پہ مسکرانا تو ان کا کام ہے, لیکن ہو سکتا ہے اندر کے دل کے حالات, مزاج کے حالات بڑے مختلف ہوں. جی بالکل ایگزیکٹ. دیکھیں اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور ان سارے لوگوں کے ساتھ میرا دن رات اٹھنا بیٹھنا کام کرنا ہوتا ہے. ہم سب کا ایک دوسرے کے گھروں میں جانا آنا ہوتا ہے. ہم سب کے گھروں کا ماحول بالکل وہی ہے جو شعبز کے لوگ نہیں ہیں ان کے گھروں کا ہوتا ہے. وہی رشتے, وہی ناطے ہیں, وہی خوشیاں ہیں, وہی غم ہیں اور وہی ایموشنز ہیں. لیکن خواجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک اٹینشن ہونے کی وجہ سے ان شخصیات کی زندگیوں پہ زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے؟ یعنی لوگ پہلے تو شاید ہو سکتا ہے ایک شخص کی جو پبلک اپیل ہے, پاپولیرٹی ہے, اس سے بڑے اٹریکٹ ہوں, لیکن جب اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اسی بات سے چڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو ریسٹورینٹ میں بھی جاتے ہیں تو تمہارے فینز آ جاتے ہیں. یہ انڈیو پریشر کریٹ کرتا ہے میرڈ لائف پہ آپ کے خیال میں؟ نہیں تو ہے, لیکن اٹ آل ڈیپینڈس. دیکھیں جو آدمی پبلک فگر کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو اس کو بیسیکلی اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. جیسے ابھی ہماری مہمان بتا رہی تھیں کہ بھئی ہمارے ملک میں مردوں کا جو ہے عورت کی اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, کیونکہ اب تو لڑکیاں بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, پائلٹ بن رہی ہیں, بریگیڈیئر بن رہی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل بن رہی ہیں. تو اب وہ اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ سمجھے کہ جی میں اب لیفٹیننٹ جنرل کا مالک ہوں تو وہ بیوقوف ہے, اس کو ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. اسی لیے ایک اور سنیے جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ہم سے بات کر کے میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. ہیلو السلام علیکم.
सलाम चित्रा, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस आरती बोल रही हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद हो आप। बहुत शुक्रिया। हमारे मौजू के बारे में क्या कहेंगी? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप ये भी डिस्कस करें, ये जो शादियाँ होती हैं शोबिज़ की, ये इतनी नाकाम क्यों होती हैं? ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर लोगों की शादियां जो शो बिजनेस से वाबस्ता हैं नाकाम हो जाती हैं। चलें इस पे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ये क्वेश्चन उठाने का। मौसम भाई, अगर आपकी तरफ लेके आऊं, क्या वजह बनती है? लोगों ने ये भी एक स्टिग्मा अटैच कर दिया कि भाई इनके यहाँ तो शादियां चलती ही नहीं है, हमारा क्या कबीले का नाम क्यों बदनाम है? ईमानदारी से बताऊं ना तो हमारे शो बिजनेस की शादियां अगर आप काउंट कर लें 5 साल के अंदर तो शायद 8 नाकाम हुई होंगी, 10 हुई होंगी। कंपैरेटिवली बाहर निकल के देखते हैं तो इससे ज्यादा होंगी, वो हमें पता नहीं चलती हैं। तो एक तो ये माइंड क्लियर कर लीजिए कि हमारे यहाँ यानी शो बिजनेस की शादियां सिर्फ नाकाम नहीं होती, पूरी दुनिया में पूरे मुआशरे में हो रही होती हैं। शो बिजनेस के लोग चूंकि हाईलाइटेड होते हैं, खबरों में होते हैं, तो उनकी वक्त की हर वक्त की खबर मिल जाया करती है, इसलिए शायद ऐसा होता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आमतौर पे जो उनका सवाल था कि बहुत अच्छा एक कपल है, क्या वजह होती है नाकामी की? आप यानी कई लोग तो कहते हैं ना कि चलें अगर एक शख्स शो बिजनेस से दूसरा नहीं है तो लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाया। अगर दोनों ही शो बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले होते हैं तब क्या ईगो आ जाता है, कोई और मसाइल होते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने अभी पहले कहा था कि बेसिकली शो बिजनेस के तमाम लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि शोबिज के अलावा के लोग होते हैं। उनके भी वही इमोशंस हैं, उनकी भी शायद वही ईगोज हैं और उसी तरीके की चीजों से वो हर्ट हो जाते हैं। शायद दोनों लोग जो शो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो उनके दरमियान शायद ऐसा होता है, इक्का दुक्का शायद ऐसे केसेस होते हो कि कोई किसी से ज्यादा बेहतर आगे निकल रहा है तो वहां पे या कुछ चीजों में रुकावट ऐसी होती हो, लेकिन बेसिकली ये सारा बड़ा पर्सनल इशू होता है। इसमें कहीं पे ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें पब्लिक की वजह से या मुआशरे की वजह से उन पे असर पड़ रहा हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं, और ये सवाल मैं वजिया की तरफ लेके जाऊंगी कि शो बिजनेस और नो शो बिजनेस, शादी होने के बाद एक कपल यानी जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपने आप को एक अलग ही नजर से देखते हैं, एक नए अंदाज में देखते हैं। यानी पहले हो सकता है जब आप अगर मंगनी के पीरियड में हैं, एक दूसरे से पसंदीदगी है, आप पब्लिक में मूव कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके फैंस आ रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन जब आप रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए और आपकी शादी हो गई तो वही फैंस का आना, बेशक शौहर भी शो बिजनेस से क्यों नहीं उसका ताल्लुक हो, उसको बुरा लगने लगता है। क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है वजिया? बिल्कुल, ये चीजें बहुत कॉमन है और इसमें ह्यूमन नेचर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ह्यूमन नेचर है कि जब वो एक रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनती है तो उसमें इमोशंस जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। अब इट डिपेंड्स कि इमोशन जो है वो नेगेटिव इमोशन ज्यादा आ रहा है या पॉजिटिव। नेगेटिव इन अ सेंस कि जेलसी का फैक्टर हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑनरशिप जिसकी हम बात करें, जब हम ऑनरशिप लेते हैं तो हम अगले के साथ ना सिर्फ उसकी लाइफ बल्कि उसकी इमोशनली जो कंडीशंस हैं उनको भी ऑन करने लग जाते हैं और उसमें हम उसको एक्सेप्ट करने की बजाय हम उसको चेंज की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, उसमें चाहे कोई पब्लिक फिगर हो या फिर नॉन पब्लिक फिगर हो। अच्छा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वजिया जो आपने रेज किया। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि नॉर्मली आपने क्या ऑब्जर्व, बल्कि एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, राशिद मलिक बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे हमारे सब्जेक्ट? बड़ी अच्छी बहस हो रही है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अच्छा देखिए, पब्लिक फिगर जो है वो होती पब्लिक की वजह से है, और जब भी कोई सेलिब्रिटी हो वो तो खुद इन्विटेशन देती है। जैसे वो मशहूर होते हैं वो सबसे पहले तो आम लोगों की जिंदगी में इंटरफेरेंस कर लेते हैं अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, फिर लोग बाद में करते हैं। हाँ, कमेंट करते हुए हमें जज नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक फिगर जितनी सेलिब्रिटीज है हमारी, वो खुद से ही अपनी कोई भी मामूलात की पिक्चर्स अपलोड करते हैं, क्लिप लोड करते हैं कि मैक्सिमम लाइक्स आए। इसकी तो वो खुद इन्विटेशन दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये पब्लिक हम लोगों की जितने भी लोग पसंद करते हैं इसे नॉर्मल लेना चाहिए। सही, आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि पहले आप अपनी प्राइवेट लाइफ को जितना पब्लिक आई में लेके आते हैं उतना ही आप इनवाइट कर रहे हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अटेंशन। तो लोग तो ठीक है अपने आप को हो सकता है हम कह सकते हैं, उनको तरगीब दे सकते हैं कि नेगेटिव ना होए, लेकिन पहली बाउंड्री तो इन सेलिब्रिटीज ने, इन पब्लिक फिगर्स ने खुद क्रिएट करनी। बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ भी आएंगे, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ा।
پڑا ہے. واپس آ کے ذرا بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شادی نہیں چلتی کسی پبلک فگر کی تو عام تاثر یہ ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ کیا وجہ ہے کہ عام آدمی کو یا ریگولر کسی کو بھی رشتہ ختم ہونے پہ, طلاق ہونے پہ, علیحدگی ہونے پہ فرق پڑے, لیکن شو بزنس والے کوئی خاص مخلوق ہے ان کو فرق نہیں پڑتا؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پبلک فگرز اور پبلک پراپرٹی کا فرق ہمارے یہاں سوسائٹی کو نہیں پتا. ہم کسی بھی پبلک فگر کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کو, چاہے وہ بے شک اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر بھی کرتے ہوں, لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے لینے میں ہم کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. آج ذرا یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کی میرڈ لائف میں کچھ گڑبڑ ہو بھی جائے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو ہمارے یہاں یہ عام تاثر ہے کہ جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ کرکٹر کی بات کر لیں, سیاستدان کی بات کر لیں, شوبز کی بات کر لیں. خواجہ صاحب, یہ کیوں ہے تاثر؟ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جذبات سے آری نارمل لوگ نہیں ہیں, ان کو رشتے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ نہیں, وہ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی بہت اچھی کہ بھئی جو لوگ شوبز سے تعلق ہے ان کو اپنی مسکراہٹ, اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی پریزنٹیشن کرنی پڑتی ہے. اچھا, عام آدمی تو ان کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے 2 دن پہلے دیکھا تھا. پتا کہ آج اس کی ڈیورس ہوئی بھی ہے اور آج پھر بھی وہ ویسے ہی پرفارم کر رہی ہے کیونکہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, اس لیے وہ اس نے ویسے ہی پرفارم کرنا ہے. اس کو بڑا خوبصورت کہا مصطفیٰ زیدی نے, میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو, میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو, میرا مجلسی تبسم میرا ترجمان ہی ہے. اور اسی کو دوسرے شاعر نے کہا, تم آج جو اتنا مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. بالکل, لیکن بات یہ ہے کہ جس نے پرفارم کرنا ہے. اب مثلا میں لائر ہوں, سپوز میری صبح گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, کچھ ہے, لیکن اب میں نے جا کے کیس لڑنا ہے, مجھے اپنا موڈ بھی صحیح کرنا ہے اور کنسنٹریٹ بھی کرنا ہے اپنے کیس پہ, اور کچھ جج کو یہ فیل بھی نہیں ہونے دینا کہ میں ابھی لڑکے آیا ہوں. تو آپ نے جو سامنے لڑائی ہے اس پہ لڑائی ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے. تو اب جو دوسرا ہے وہ کہ فرق ہی نہیں پڑتا. کالر ہمارے ساتھ ہے خواجہ صاحب, ایک آپ نے کر لیں, ایک کال لے لیتے پھر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو. وعلیکم السلام, کون صاحب؟ جی میں. ہیلو. 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 جی آپ کی آواز آ رہی ہے, کون صاحب بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا نام انعام الرحیم ہے. جی. میں صرف آپ کا یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا تھا جی کہ جو جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کو کیا کوئی ایکسیپشن ہے, کیا ان کی لائف الگ ہوتی ہے؟ جی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو گلیمر اور گلیٹر کی جو دنیا ہے نا, یہ انسان کو کچھ اوور کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے, کچھ اتنا انڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشنز رہیں یا نہ رہیں, ہماری ایکسیپٹنس اس سوسائٹی میں کبھی ختم نہیں ہوگی. اور عام عورت کے یا عام مرد کے رشتہ ٹوٹنے سے جو سوسائٹی میں اس کی پوزیشن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مختلف ان لوگوں کی ہوتی ہے. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات یہ کہ شہرت کو اور پیسے کو ہضم کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسی ایگزامپلز نہیں ہے, کوئی ایسے سیلیبریٹیز نہیں ہیں جنہوں نے بڑی سکسیسفل لائف گزاری ہو. انٹرنیشنلی بھی یہ فنومینا ہے. یہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو اپنی زندگی کو اور اپنے پروفیشن کو ایک بیلنس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, وہ بڑے سکسیسفلی گزارتے ہیں. لیکن انعام صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کو نہیں لگتا کہ اٹ ٹیکس 2 ٹو ٹینگو؟ یعنی یہ جو آپ نے ساری کی ساری ذمہ داری ایک سلیب پہ ڈال دی ہے کہ جی اس کو پیسہ اور شہرت ہضم نہیں ہو رہی, کیا پتا اس کو جو اگلا انسان ملا ہے وہ بہت ٹاکسک ہے اور اس کو قدم قدم پہ ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, اس کی تمام جو خصوصیات ہے, پازیٹیوز ہیں, اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے. تو ایک عام آدمی کی طرح کیا آپ اس سیلیبریٹی کو بھی مشورہ نہیں دیں گے کہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل جاؤ, یا اسی پہ ذمہ داری ہے اس رشتے کو چلانے کی بھی؟ سدرا, یہ اس میں تو پھر آپ کی یہ کیٹیگری رہتی ہی نہیں کہ وہ سیلیبریٹی ہے یا عام انسان ہے. کسی عام انسان کو کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ یا پریشر, یہ بات بہت شکریہ انعام صاحب موجود ہونے کے لیے. لیکن یہ جو عام تاثر ہے نا کہ سیلیبریٹی کی اگر شادی ختم ہوئی ہے تو ذمہ داری اس کو دیکھے جی شہرت ہضم نہیں ہوئی تھی, اس کے تو اتنے فینز ہیں, اس کو فرق نہیں پڑتا. رخسار جی کیا کہیں گی؟ ایک تو یہ جو فرق ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں اگر کسی کا رشتہ ختم ہو تو کیا کرے وہ, کس طرح کو دکھ کیا کرے وہ, بتائیے ذرا. دیکھیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ نے میرے ساتھ کر لیا ہے. جہاں تک سیلیبریٹی, ہاں جی,
جی جی بتائیے. جہاں تک سیلیبریٹی کی بات ہے, ڈیفینیٹلی میں خواجہ صاحب کی بات کو ہی انڈورس کروں گی کہ کیونکہ وہ سیلیبریٹی ہی اور شی ہیز ٹو کیری آن اور ہی اور شی ہیز ٹو اسمائل فار دا پبلک, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو اسی چیز کی پرائز پے کرنی پڑ رہی ہوتی ہے جب پبلک اس کو جج کر رہی ہوتی ہے کہ یار ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے ایز اے ہیومن, ایز این انڈیویجول, ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. صحیح. اچھا, اور یہ بولڈنس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی. وجہ اگر آپ ایک شخص کو ایک خاص روپ میں دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کا الگ کوپنگ میکینزم بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے ایک عام لڑکی بھی اگر پہلے بہت زیادہ نہیں بولتی تھی اور بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں تھی, لیکن اگر اس کی زندگی میں ایک بہت ٹاکسک دور گزرا, اس کی شادی ختم ہوئی, اس کے بعد وہ ووکل ہو گئی, اگر یہی بدلاؤ ہم ایک سیلیبریٹی میں دیکھتے ہیں تو ہم اور اس پہ الزام لگا دیتے کہ دیکھا دماغ خراب تھا تبھی شادی نہیں چلی. اچھا, اس میں بھی جیسے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, ادروائز یہ چیزیں ہم نارملی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کافی سارے ریلیشنز میں یا کافی سارے ہم جگہوں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں یہ بیہیویئر چینج آتا ہے. اٹس نارمل, یہ بیہیویئر چینج نارمل ہے جس میں فار دا ٹائم پیریڈ ایک پرسن کا جو بیہیویئر ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ جب پرسن اپنے اوپر کام کرتا ہے یا اپنے بیہیویئر کے اوپر آبزرویشن رکھتا ہے تو اس میں چینج آتا ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یہ پبلک فگرز ہیں تو ان میں یہ چیز خالی موجود ہوتی ہے. ہاں, ان کو وہ بہت سارے پیرامیٹرز رکھنے پڑے ہوتے ہیں اپنے بیہیویئرز کے اوپر, کیونکہ وہ ان کے ہر بیہیویئر جو ہے وہ جج ہو رہا ہوتا ہے, وہ اسکروٹنائز ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق کے بعد کیا کپڑے پہنے ہیں, آپ کون سے ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہیں, کہیں آپ زیادہ بتیسی نکال کے تو نہیں مسکرا رہے. یہ سب چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر کے بتائیے کہ جو پبلک فگرز ہیں کیا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے شادی کریں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب شادیاں تب ہوتی ہیں جب وہ کسی اور سے, یعنی ہو سکتا ہے کوئی اور پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے شادی کریں؟ محسن بھائی, اس میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ میرا ذاتی ایکسپیرینس تو سیم فیلڈ میں شادی کر کے کامیاب رہنے کا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بہتر کر سکتے ہیں, کام کی نوعیت سمجھتے ہیں؟ جی سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم میچورٹی سے ہینڈل کریں اور ایک دوسرے کو اسپیس دے کے رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی جلدی ناکامی ہے, بلکہ ناکامی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم, یا وہ دو طرف سے کوئی کہیں اٹک جاتا ہے, کہیں رک جاتا ہے, وہ لنگر آن ہونے شروع ہو جاتی ہے بات. لیکن نارملی اگر آپ شوبز کے آپس میں دو نہیں ہیں اور باہر شادی کرتے ہیں تو وہ شاید زیادہ سکسیسفل ریٹ اس کا زیادہ سکسیسفل مجھے لگتا ہے کہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. جی خواجہ صاحب, میں ایڈ کر دوں اور میں آپ سے ایک سوال بھی ایڈ اس میں کر دوں کہ ہم صرف شوبز اسٹارز کی اگر بات نہ کریں, ہمارے سامنے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایگزامپل ہے. 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, کامیاب شادی ہے, بچے بھی تھے, بچوں کو وقت دینا بھی ان کا بڑا ایک کلیئر سٹانس ہوتا تھا. اینڈ یو نو فار سمبڈی, انہوں نے بھی ایک سیاستدان سے شادی کی, زرداری صاحب ان کی وفات کے بعد صدر پاکستان بنے, لیکن دے ہیڈ سکسیسفل میرج. تو ہمارے یہاں اب کیا اعتماد کی کمی ہو گئی ہے یا لوگ بدل گئے ہیں؟ آپ کو بتاؤں اس میں کہ اگر آپ دیکھیں ویلیوز تو چینج ہو گئی ہیں, لیکن آپ کو میں بتاؤں سکسیسفل کپلز سنتوش کمار سبیا, درپن نیئر سلطانہ, اور اس کے بعد تھے محمد علی زیبا. یہ اتنے سکسیسفل کپلز تھے اور ماشاءاللہ آخر تک ڈیتھ تک چلتے رہے ہیں. سبیا میڈم ابھی فوت ہوئی ہیں 84 ایئرز 5 ایئرز کی ایج میں, اور سنتوش کب سے ہو گئے. اور اسی طرح نیئر سلطانہ, درپن, خیر دونوں دے ڈائیڈ ینگ. زیبا اینڈ محمد علی ماشاءاللہ, محمد علی صاحب ابھی گئے, زیبا اسٹل دیئر. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا گزارا. اچھا, آؤٹ سائڈ میں دیکھ لیں تو ہماری مسرت نذیر ہوتی تھی, انہوں نے امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے شادی کی. پھر ابھی ریما نے کی, بلکہ ریما اور اس کا ہسبینڈ مجھے ابھی مل گئے جہاز میں. آپ کو زیادہ جہاز میں ملے, دے ور سو ہیپی. بلکہ بات ہو رہی تھی ہارٹ کی ڈیزیز کی, تو ریما آفرڈ می کہ آپ امریکہ میں آ جائیں, مائی ہسبینڈ بہت اچھا سرجن ہے, میں آپ کو آپریشن اس سے کرا دوں گی. صاحب, مور ایگزامپلز کین بی فاؤنڈ کہ اگر کسی سیلیبریٹی نے, اگر آپ شو بزنس کی بات کرتے ہیں, کسی ایسے شخص سے شادی کی جو شو بزنس میں نہیں ہے, تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر وہ خیر آباد کہہ دیتے ہیں, اور باقاعدہ اب تو لمبے لمبے نوٹ سوشل میڈیا پہ دینے کے بعد خیر آباد کہتے ہیں. یہ پریکٹس بھی مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ آپ اپنے ایمبیشن کو, اور یہ کہتے ہیں جی ہماری پچھلی زندگی, جیسے آپ نے سارے گناہ معاف کرانے. جی یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بات یہ ہے کہ اب سیلیبریٹی کی اگر شادی کسی دوسرے شخص سے ہو جاتی ہے, جب میں نے 2 مثالیں تو بھی آپ کو دی, اور بھی بے شمار ہوگی. مسرت نذیر
अमेरिका से आती हैं, यहाँ गाने गा के टीवी पे फिर चली जाती हैं। But then you have नाहिद अख्तर जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया शो बिजनेस। ये उसने तो बहुत इतना बड़ा टैलेंट किल कर दिया उसने। हाँ। जब वो आई थी तो बहुत जबरदस्त टैलेंट था, वो बड़ी ज्यादती की है उसने अपने साथ। लेकिन ये दूसरी लड़की रीमा अभी आई भी थी पाकिस्तान में दोबारा, बल्कि मुझे जहाज में मिली भी थी और काफी बातें हमारे यहाँ उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन किया। फिर वो उसका हस्बैंड वेरी नाइस मैन। इसमें जो चीज सामने आ रही है वो एम्बिशन की है। देखें वजह ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी कि खातून की जो भी चोजन फील्ड हो उसमें वो एम्बिशियस होती है, चाहे वो डॉक्टर है तो उसने आगे सर्जन स्पेशलिस्ट बनना है, कानूनदान है तो हो सकता है शी एस्पायर्स टू बी अ जज समडे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं बेनजीर साहिबा की एग्जांपल लूं, ये मिसाल हर पाकिस्तानी मर्द अपनी बेटी के लिए तो जरूर देता है कि इस तरह नाम रोशन करो, अपनी बीवी को वो स्पेस नहीं देता कि वो इस तरह काम कर सके कि दिन रात को एक करे, पब्लिक लाइफ में जाए, लोगों से इंटरेक्ट करे। ये दोहरा मेयार क्यों है हमारे यहाँ? अच्छा, इसमें तो जो मैं मेन चीज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट समझती हूँ कि कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है दो लोगों की। हमारे यहाँ दो लोगों की शादी, दो खानदानों की शादी ज्यादा देखी जाती है, उन दो लोगों की कंपैटिबिलिटी कम देखी जाती है, खानदान की कंपैटिबिलिटी ज्यादा देखी जाती है। ये बहुत मैटर करता है कि जब दो लोगों की शादी है वो उनकी कम्युनिकेशन लेवल्स किस तरह के बाद में बिल्डअप होते हैं, वो डिपेंड करता है कंपैटिबिलिटी के ऊपर। अब जहां तक आप बात कर रही है एक्सेप्टेंस की या ओनरशिप की, तो उसमें मैच्योरिटी से इन चीजों को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। जब दो पार्टनर्स में कम्युनिकेशन के इश्यूज बिल्डअप होते हैं, छोटी छोटी चीजों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनना शुरू होती हैं, तो वहां पे बड़े इश्यू तक पहुंचने से पहले ही चीजें बहुत खराब हो चुकी होती है। ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप कह रही हैं कि कई दफा जो खातून को जैसे कहा जाता है कि अपने शौहर से इजाजत लो, शौहर राजी भी होता है लेकिन शौहर कहता है कि जी मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती कि तुम पब्लिक फिगर हो, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, अब हमारी बहू जाके पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दूर है जी जावेद साहब। बात ये कि अभी आप जो शादी के ऊपर मसला चल रहा है, मैं छोटी सी, आई एम 71 years old। जी सर। और मेरे दो बच्चे भी हैं और शादी की छोटी सी बात करूंगी। देखें, कुरान शरीफ में सबसे पहले रिश्ता जो है वो मियां बीवी का आया, ठीक है। उसके बाद कुरान शरीफ में कहा गया कि जी एक दूसरे का लिबास है। फिर औरत को इजाजत भी दी गई कि वो खुला दे सकती है। इसमें हलाले का जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज इसका कुरान शरीफ में जिक्र नहीं है। हमें असल में जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपल सा एक है, वो ये है कि हमें अब वो चीज नहीं रही दरगुजर करने की। हाँ देखिए, औरत को ये हक दिया गया ना खुला का, हम दरगुजर नहीं करते। सही। जावेद साहब, थोड़ा सा मौजू से हम हट रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शो बिजनेस और पब्लिक फिगर्स की शादियों के ऊपर, लेकिन बहुत शुक्रिया। दरगुजर मेरे ख्याल में हर कामयाब शादी के लिए बड़ा अहम एक पहलू होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एम्बिशन पे बात। शो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सियासत हो, क्या एक शादी के बाद इनका जो एम्बिशन है, आगे बढ़ने की जो जुस्तजू है, उसको बुरा समझा जाता है या वो प्रायोरिटीज में नीचे चली जानी चाहिए? तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, किसी सेलिब्रिटी की जब किसी नॉन पब्लिक फिगर से शादी होती है तो मुझे लगता है कि नॉन पब्लिक फिगर जाहिर सी बात है उस तरफ माइल ही इसलिए होता है कि भाई इसकी पॉपुलैरिटी है, लोग इसको जानते हैं, अब ये सिर्फ मेरा हो जाए। और मसला भी वहीं से शुरू होता है कि वो सिर्फ आपका नहीं हो सकता, उसकी एक पब्लिक लाइफ भी है। मोहसिन भाई, इससे किस हद तक लोग समझौता कर पाते हैं? क्योंकि जो चीजें एक सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, मिसाल के तौर पर एक सियासतदानी क्यों ना हो, एक स्पोर्ट्स स्टार क्यों ना हो, जब एक्चुअली साथ रहते हैं और पता चलता है भाई ये तो दिन के 18 घंटे काम करता है, उन 18 घंटों में से इट्स नॉट ग्लैमरस टू बी द स्पाउस, क्योंकि ये रात को 11 बजे आएगा, हो सकता है डिनर भी बाहर करके आया हुआ हो। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। ये लोगों को एहसास होता है शादी करने से पहले? शादी करने से पहले नहीं होता, वो शादी करने के बाद होता है। क्योंकि एक्चुअल जो लाइफ है किसी भी सेलिब्रिटी की, वो उसके अपने इख्तियार तक में नहीं होती। वो चाहे बीमार हो, चाहे उसकी जो भी अपनी घरेलू मसरूफियात हो, उसने अपने काम को वो वक्त देना है। उसने किसी दिन किसी शहर में मूव करना है, ट्रैवल करना है, किसी मुल्क जाना है, अपनी यहाँ की जो भी एक्टिविटीज है उसमें बिजी होना है। ये जब वो शादी के बाद दूसरा आदमी उसकी जिंदगी में शामिल होता है, तब आके उसको जब ये देखता है तो वो एहसास ये कर रहा होता है कि शायद ये बिल्कुल वही नॉर्मल लाइफ होगी जो कि 9 to 5 वाले बंदे की या बंदी की होती है। तो ये फर्क जब पता चलता है। लेकिन इस चीज को पहले समझ लेना इसलिए चाहिए कि वो आदमी 20 करोड़ में से जो
چند ہزار لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیلب بنتے ہیں، ان میں سے ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لائف اسٹائل، اس کی مصروفیات، اس کی رسپانسبلٹیز الگ ہوں گی. وہ آپ سے محبت میں کمی نہیں کر رہا، وہ آپ کے حقوق میں کمی نہیں کر رہا، لیکن اس کا پروفیشن اس کو وہاں باندھے ہوئے ہے، اس کو وہ وقت اور وہ چیزیں وہاں کرنی ہیں. اچھا، ایک جو شک کا بیج ہوتا ہے محسن بھائی، جو اکثر دیکھا ہے کیونکہ لڑکیوں کی یا مرد حضرات کی بھی نالج نہیں ہوتی، ان کو پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ امیجنیشن، ان کی امیجنیشن میں ہے کہ یہ جو کام ہے نا، یہ کام نہیں ہے تو پارٹی ہے. یعنی جو شخص اگر ڈرامہ کی ریکارڈنگ پہ گیا ہوا ہے تو وہاں پہ دیکھیے دوسرے سٹارز بھی موجود ہیں، دوسری خوبصورت ایکٹریسز بھی موجود ہیں، شاید وہ ان سے فلرٹ کر رہا ہوگا، شاید میری اہمیت نہیں ہے، شاید وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. یہ شک بھی تو خواتین ماشاءاللہ نہ صرف پال رہی ہوتی ہیں، اس کو پال پوس رہی ہوتی ہیں باقاعدہ. اچھا بتا دوں، ایک منٹ، ایک نا لیڈی سیکرٹری اپنے باس کو کہتی ہے، اب آپ سنا لیں. محسن بھائی اب آپ ہی کنٹینیو کریں، بتائیں یہ جو امیجنیشن ہے کہ جی وہاں کام نہیں ہو رہا، وہاں پہ پارٹی چل رہی ہے، اس کو کیسے حل کریں؟ میں بتاؤں، آپ اس کو کور کریں. دو باتیں میں بتاؤں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں ڈرامہ انڈسٹری سے، اور 20-22 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں الحمدللہ. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے بہت سے دوست ہمارے ملنے والے جن کو بہت شوق رہا کہ ہم آ کے دیکھتے ہیں یار وہاں تو بڑا گلیمر پارٹی، وہ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں پائے اور آ کے انہوں نے کہا یار آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ پاگل ہیں. آپ یہاں کن حالات میں، کس ماحول میں، کیا کھانا، کیا پینا، کیا لوکیشن، کیا بار بار کپڑے بدلنا، کتنی محنت والا کام ہے، پسینے میں وداؤٹ اے سی بغیر پنکھے کے آپ کام کر رہے ہیں. اس کیفیت میں کس کو عشق لڑانے کا اور ٹائم مل رہا ہے باتیں کرنے کا؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ہاں، جو چیز آپ امیجن کر رہے ہیں صرف شو بزنس کے لیے، میں ذاتی طور پہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ پوری دنیا میں عام طور پہ پھیلی ہوئی ہے. وہ صرف شو بزنس میں نہیں ہے بلکہ میری نظر میں شو بزنس میں کافی کم ہے کمپیریٹیولی الگ دنیا کے، کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے ہم 2 دفعہ چائے پینے بھی جا سکیں. لیکن کام کی نوعیت ایسی ہے کہ واقعی اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اسٹوڈیو میں انٹر ہونے کا تو ٹائم ہے، نکلنے کا ٹائم نہیں. اگر اکثر لوگ اس بات پہ برا مناتے ہیں رخسار کہ لڑکیاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص سے ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے کہ جی 5 بجے واپس آنا ہے، میں کیک لے کے بیٹھی ہوں، آج ہماری اینیورسری یہ کٹ کرنا ہے، اس کا ٹائم اپنے اختیار میں نہیں ہے. تو اف یو آر اپ فار اٹ، دیٹس دی اونلی ٹائم یو شوڈ گو فار اٹ. وقت میرے پاس اتنا ہی تھا. رخسار، وجیہہ، محسن بھائی، خواجہ صاحب، بہت بہت شکریہ موجود ہونے کا. بڑا اہم ٹاپک تھا، اور ان چیزوں کو تب بھی مد نظر رکھیے جب آپ کسی کی زندگی پہ کامنٹ کر رہے ہیں یا اس کو جج کر رہے ہیں. اس کو شادی کی مبارکباد دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ ججمنٹ پاس کرنا یا اس کے اسپاؤس کو کہنا کہ یہ اتنا دلکش نہیں ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس نے کیا دیکھا، یہ باتیں غلط ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.